Okay, class. The very first characteristic is of effective education planning is it should be dynamic. The planning that we are doing basically as an education planner, it should be dynamic. Why? Because we are living in a society and environment that are not static. You know that every day things are changing, circumstances are changing, and day by day different technologies are being invented or are in becoming in use. Different societal changes are coming, different cultural changes are coming, different environmental changes are coming. Similarly, different economical changes are coming. As today we are in a period of pandemic COVID-19, so there are a lot of changes in society. It means that we cannot keep the planning static. So planning should be dynamic because it has to deal with the changing situations and the changing environment. So it should have this element in planning that the planning should be dynamic to cover all the changes that may be coming in upcoming circumstances. Similarly, education planning should be dynamic in order to keep pace with the changes in the society. So whatever the changes that are being introduced in the society that need to be kept in mind while we are doing planning of education or at higher education at any level, at primary level, at secondary level, at elementary level. So whatever the level of planning is, but as educational planning, we need to keep in mind that we keep our planning dynamic to meet with the future needs. आप में से कोई इस पे कमेंट करना चाहता है? जी scholars, if any one of you want to make comment on it. कोई नहीं है? आगे चलें? Yes, sir. Yes. Okay. So second, the characteristic है that the planning should be comprehensive. Uh, Here, comprehensive means that it covers maximum as it should. As planning should take the overall view of the entire education system. So when education planners are doing planning of the system of any at any level, so that planning should be comprehensive to cover all possible aspects of organization system or education system that need to be covered. So if planning is concerned with the national education system, that means the overall view of the national education system must be done in order to have adequate information for planning. So for the very purpose, if the planners are doing planning at national level, then all the aspects of nation should be covered related to all provinces, needs of all provinces, and the requirements of all provinces, and all those aspects should be kept in mind that make our planning comprehensive, that it covers broader view of the system so that it may be successful in future, and there should be no problem with any aspect of the organization or sort of system of education when we are planning. So if the planning is for one level of education, for example secondary education, an overall assessment of the secondary education must be carried out. So even if we are focusing on a at any level, we are focusing on a level or any aspect of education system, then it should cover all the aspects of that sort of level. As here mentioned in this example, at secondary education, the overall assessment of the secondary education should be done. So what the planning needs should be met at this level. Then the third, if you want to make any comment on this, please, these scholars, if you want to add up something. Okay, we proceed to the third characteristic of education planning, that is related to integration, that education planning should be integrated. As we know that things are linked together, there are different aspects of everything. Similarly, in education system, there are different aspects of education system. So we need to plan each and every aspect, and there should be integration in that all elements of the system that while doing or while we are overseeing or we are making judgments about future judgments about that sort of thing aspects. So this implies that educational planning should aim at maximizing output through the use of limited resources
because we have limited sources that we basically use or we divide among all the other human sources. So effort should be made to link the various planning operations and the focus should be to improve the outcome of education services provided. So it means کہ آپ کے پاس جو different departments ہیں that are working together, کیونکہ ڈپارٹمنٹس دیکھا جائے تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ورکنگ فار دیئر اون سیک. جیسے فنانشیل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان سب کے اندر انٹیگریشن ہونا لازمی ہے. چاہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے آپ کا بورڈس ہیں ایگزامس لینے کے لیے, چاہے آپ کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, تو ان سب اسپیکٹس میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وی نیڈ ٹو انٹیگریٹ all aspects, جو بھی different varied aspects ہیں, varied elements of the system ہیں, ان سب کو ہم نے آپس میں کسی لنک سے جوڑنا ہوتا ہے پلاننگ کے دوران, تاکہ جو بھی varied needs ہیں, جیسے میں نے اوپر کہا ہے planning should be comprehensive that covers a broader view or the overall view of the entire education system. Similarly وہ جو entire education system ہے اور اس کے اندر جو elements ہیں ان کی جو بھی needs ہیں ان کو think کرنا اور اس کو پلان کرنا, دین ان کو انٹیگریٹ کرنا, تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں منسلک ہوں, یہ سسٹم آپس میں مل کے کام کریں اور ایک سکسیس سٹوری بنے, ایک ایسی آؤٹ پٹ دے, ایک ایسا آؤٹ کم دے جو رزلٹ اورینٹیڈ ہو, جس کا ہمیں قوم کو نیشن کو ہمیں فائدہ نظر آئے. جی اسکالرز آواز آ رہی ہے سب کو؟ صحیح طرح سے نہیں آ رہی تھی پہلے سر, تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا میں یہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں پوائنٹ. یہ میں ایک اسکرین شاٹ چھوٹا سا لے لوں آپ کی اٹینڈنس کا, کیونکہ 14 لوگ ہو گئے ہیں, لاسٹ اسکرین میں شاید 12 لوگ تھے. سر وہ کچھ گرلس کا جوائن نہیں ہو رہا, وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایڈ کر دیں ان کو پلیز. اچھا میں دیکھتا ہوں اس میں کیا ایشو آ رہا ہے, کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے سب کو ایڈ کیا ہوا ہے. آپ جیسے جوائن کرتے ہیں لنک آٹومیٹکلی یو آر گیٹنگ ایڈ, ٹھیک ہے. تو میں پرسنلی ایڈ نہیں کر رہا کسی کو بھی, کوئی بھی پرسن اس لنک سے ایڈ ہو سکتا ہے جس لنک سے آپ لوگوں نے جوائن کیا. اب 15 لوگ ہو گئے ہیں اب میرے اس میں, اوکے. تو میں بات کر رہا تھا اباؤٹ دا تھرڈ سارٹ آف کریکٹرسٹک آف ایجوکیشن پلاننگ, دیٹ ایجوکیشن پلاننگ شوڈ بی انٹیگریٹڈ. As earlier I have mentioned that education planning should be comprehensive because in a system we have different elements. Similarly in education system we see there are different departments like financial department, like there is a schools education department, there are boards who basically are responsible for taking assessment or examination. There are curriculum wing that is responsible to develop the curriculum for all classes and all levels, especially at school and at higher secondary level. Similarly, these all elements of the departments have their own needs that are met at comprehensive when we are doing comprehensive planning. But there is need to integrate these sort of elements also, these components also. So in the planning process, we try our best that we make maximum or we get maximum output from these all components. So what these components should work together to deliver and to work for the objectives, to achieve the objectives. So what we attain the end output or the end outcome. So for the very purpose, education planning should aim at maximizing output by the use of limited sources, and effort should be made to link the various planning operations, and the focus should be to improve the outcome of education services provided. So for the very purpose, we need to integrate all the components of the sort of education system, so that they should make collectively responsible for the outcome. ایسا نہیں ہے کہ ایک کمپوننٹ ہی اپنے آؤٹ کم اچیو کرے گا, بلکہ سارے کمپوننٹس مل کے کولیکٹیو آؤٹ کم جو ہے سسٹم کے جو گولس ہیں ان کو وہ اچیو کریں گے. اور اس پرپز کے لیے دیر شوڈ بی انٹیگریشن آف the operations and the tasks that to be determined and then to be performed by different departments or the elements of the system. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی ہے. Then we have education planning should be iterative. Definitely there is repetition of tasks, the repetition of operations. So what happens actually when we are planning something, what we have planned already in the previous year, what we have planned after 1 year, 2 years before, the things are repeated again. So it means the planning should require
redefining educational goals and objectives because of celebrity and unforeseen obstacles. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اسٹیٹک نہیں کر سکتے, جیسے ڈائنامک کی بات کی تھی, اور ساتھ میں سے ریجڈ نہیں ہو سکتے. یو نیڈ ٹو ریویو یور پلاننگ اف دیر آر سرٹن کائنڈ آف uncertainty, there is some critical or dynamic, there are certain major changes in the society. تو آپ کو جو unforeseen obstacles آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی اپنی جو پالیسیز ہیں, اپنے جو plans ہیں, you need to make changes accordingly, and the planning should be flexible enough to give room for the adjustments. So اس کے مطابق آپ اپنی جو پلاننگ ہے اس میں چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکیں, ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کر سکیں, پرائورٹیز کو چینج کر سکیں, تاکہ ہم جو میجر ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ گولز کی طرف ہوتا ہے کہ ہم اپنے گولز کو, اپنے ٹارگیٹس کو, اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. So for the very purpose, education planning should be iterative. Then we have planning should provide for exploration of alternatives. Basically جو planning کا purpose ہوتا ہے وہ ہم foreseen کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی فیوچر میں جو چیز ہونے جا رہی ہے اس کو ہم اندازہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیوچر میں کس طرح سے ہمارے کیا گولس ہوں گے, اور ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے کون سے پروسیجرس ہوں گے, کون سے پالیسیز ہوں گے, کون سے اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی, کون سے آپریشنس ہوں گے, ان کو ہم ڈٹرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اٹ شوڈ بی a very good characteristic of effective planning if we determine maximum number of alternatives to perform something, کہ ہم میکسیمم, جو آپ کو پتہ ہے یہ ساری ڈیسیزن میکنگ ہے, آپ سب ایجوکیشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو ڈیسیزن میکنگ پروسیس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. تو ڈیسیزن میکنگ پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بتائے گا ایجوکیشن آپ میں سے کوئی اسکالر؟ جی اسکالر, ڈیسیزن میکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, what we actually perform in decision making? سر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کے سارے حقائق دیکھ کے, ان کی انفارمیشن دیکھ کے, پھر کوئی بھی مطلب کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم کو ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اسے ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں. آپ نے میرے ڈیسیجن میکنگ پروسیس پڑھا ہوا ہے؟ Have you studied the decision making process? جی کسی اسکالر نے پڑھا ہوا ڈیسیجن میکنگ پروسیس؟ اچھا یہ آپ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ نوٹ کر لیں اپنی. یو ہیو ٹو گو تھرو ود دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, اور ڈیسیجن میکنگ کی جو امپورٹنس ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ سارے اسکالرس نوٹ کر لیں اپنے پاس. State decision making process and the need or importance of decision making. نوٹ کر لیے سب نے؟ اوکے یس سر. ایکسپلور کریں اور اس کو اسٹڈی کریں. نیکسٹ کلاس میں مجھے آپ نے یہ پریزنٹ کرنا ہے سب نے, اور اس میں شیئر سر کریں. دوبارہ بتائیں. اسٹیٹ ڈیسیزن میکنگ پروسیس اینڈ رائٹ نیڈ اور امپورٹنس آف ڈیسیزن میکنگ. سر امپورٹنس اینڈ کیا بتایا؟ امپورٹنس اور نیڈ آف ڈیسیزن میکنگ. اوکے سر. ٹھیک ہے, اس کو ذرا اسٹڈی کریں پھر مجھے نیکسٹ کلاس میں آپ بتائیے. اوکے اینی ہاؤ, جب ہم بیٹا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, پلاننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ کریٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ڈیسیزن میکنگ ہے, کہ آپ نے ڈیسیزن میکنگ کے تھرو ڈفرینٹ جو الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے, اور جو بیسٹ سوٹیبل الٹرنیٹیو ہوتا ہے اس کو چوز کرنا ہوتا ہے. دیٹ از ڈیسیزن میکنگ پروسیس بیسیکلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے نمبر آف الٹرنیٹیوز آپ کے زیادہ ہوں گے, نمبر آف لسٹ آف الٹرنیٹیوز زیادہ ہوگی, اتنا ہی آپ کے اندر کلیئرٹی آئے گی کہ اس میں کس کو پرائورٹائز کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اور اس کی کیا فادیت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہو سکتے ہیں, اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, اپروچز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنے جو بھی آپ ٹاسک پرفارم کرنے جا رہے ہیں یا کرنے ہیں فیوچر میں, اور وہ افیکٹونیس کے ساتھ, ایفیشنسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو پلاننگ ہے, ایز آئی سیڈ ارلیئر دیٹ یور پلاننگ از بیسڈ آن یور ڈیسیزن میکنگ. ٹھیک ہے, اور آپ نے فیوچر ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں, یعنی جو چیزیں آپ نے فیوچر میں کرنی ہے اس کے ڈیسیزن ابھی آپ لے رہے ہیں. تو وہ جو پروسیس ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکسپلوریشن آف الٹرنیٹیوز. تو ڈیسیزن میکنگ بیٹا ہم الٹرنیٹیوز کو ڈٹرمائن کرتے ہیں تاکہ ہم بیسٹ سوٹیبل الٹرنیٹیو کو اپلائی کر سکیں یا استعمال کر سکیں, یا اس کے مطابق ہم
اپنا فیصلہ آپ فائنل ڈیسیزن لے سکیں. Then we have at 6th number, we have education planning should be goal oriented. Definitely, as you people know that the basic function of planning is to set the goals. کیونکہ اگر ہم گولس کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. we have nothing. Why we are here? Because we have certain goals, we have certain objectives. تو جب تک آپ کی انٹینشنس نہیں ہوں گی, جب تک آپ کے اندر یعنی ڈٹرمنیشنس نہیں ہوں گی, تب تک آپ کا کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے, we should always keep in mind that education planning is always related to sort of goal orient, or it is always goal oriented کہ ہم نے اپنے goals کو set کرنا ہے اور ان کو follow کرنا ہے. So here it is mentioned that it should focus on achievement of set education goals and objectives. تو ہمارا جو focus education planning کا وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے education goals جو ہم نے set کرنے ہیں ان کو set بھی کرنا ہے اور ساتھ ان کو achieve بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے ہم ساری ایجوکیشن پلاننگ کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, اسی چیز کو کنسیو کر رہے ہوتے ہیں بیفور ٹائم, ہم اوور سی کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو اسی طریقے سے جیسے وہ پلان کی گئی ہیں ویسے ہی امپلیمنٹ بھی ہوں, اور وہی ریزلٹس جو ہم ڈٹرمائن کرتے ہیں فیوچر کے لیے وہی ریزلٹس ہمیں اینڈ پہ ملیں. تو اسی کے لیے ہم اپنے مین پاور یوز کرتے ہیں, اسی کے لیے ہم تمام ریسورسز اپنے یوز کرتے ہیں, ٹائم یوز کرتے ہیں اور ہر طرح کی انپٹ کرتے ہیں. Then planning should be based on clearly defined goals that are simple and easy to understand. اور آپ کے جو goals ہوں ان کے اندر کلیئرٹی ہو اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو, اور پھر ان کو اچیو کرنا ہمارے لیے تبھی آسان ہو سکتا ہے جب ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو جب آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ دیکھیں نا, آپ نے پالیسیز ابھی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی پالیسیز بیٹا آپ نے اسٹڈی کی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ میڈم نے شاید پالیسی کا چیپٹر وہ کہہ رہے تھے میں نے کروانا ہے آپ کو. تو ایجوکیشن پالیسیز ایجوکیشن پلانز آپ نے اسٹڈی کیے ہیں؟ یہ جو کرنٹ نو ایجوکیشن پالیسی سر ہے وہ آپ نہیں پڑھانے تھے. میں نے پڑھانے ہیں کیونکہ مجھے میڈم کو یہ میں کرواؤں گا. چلے میں کروا دیتا ہوں, نیکسٹ کلاس میں ہم وہی شروع کر لیں گے, ڈزنٹ میٹر. اوکے, تو ایجوکیشن پلان ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے ہر جو پالیسی ہے, چاہے وہ ابھی ریسنٹ پالیسی ہے 2009 کی پالیسی ہے, اس سے پہلے جو بھی ہمارے پاس 98 کی پالیسی تھی, یا اس سے 92 کی پالیسی تھی, یا اس سے پہلے جو بھی 78 کی یا 72 کی, جتنے بھی ایجوکیشن پلانس ہیں, جتنے بھی ایجوکیشن پالیسیز ہیں, اس میں سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا گولز ہوتے ہیں. تو یہ گولس کو ڈٹرمائن کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلاننگ میں, اور انہی گولس کو بعد میں ہم اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ود دا ہیلپ آف آل ہیومن ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز, مٹیریل ریسورسز, ٹائم ریسورسز. ان سارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان سب کو ہم اسی مقصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان ریسورسز کو بھی ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ڈویژن کی جائے, کس طرح سے ہم کتنا یعنی فائنانس ہم انوالو کریں, کتنے نمبر آف ہیومن ریسورسز ہمیں چاہیے سارے پروسیس کو کرنے کے لیے, کتنے نمبر آف ٹیچر چاہیے, کتنے نمبر آف اسکول چاہیے, ان کا انفراسٹرکچر چاہیے, کلاس روم چاہیے, ایویئرس چاہیے, اس کے اندر جو بھی مٹیریل ریکوائرڈ ہیں. تو یہ سارا کچھ انہی گولس کو اچیو کرنے کے لیے ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے مطابق ہم اپنے پلانس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. دین ایجوکیشن پلاننگ شوڈ بی فیوچر اورینٹیڈ. ڈیفینیٹلی آپ جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے, اور اٹ آلویز فوکس آن دا امپرومنٹ آف فیوچر ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, کہ فیوچر میں ہم جہاں کھڑے ہیں آج سے 1 سال بعد, آج سے 5 سال بعد, آفٹر 1 ایئر, آفٹر 5 ایئرس, ہم وہاں پہ نہ کھڑے رہیں, بلکہ ہم آگے بڑھیں, آگے اسٹیپس لیں, آگے موو کریں. ایک مومنٹم ہونا چاہیے ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر, ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر, کیونکہ تمام نیشنز آگے بڑھ رہی ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے کس طریقے سے بھی. تو ہم نے اگر نیشنل اور انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ساؤنڈ پلاننگ کرنی ہوگی, اور اپنے فیوچر کو اچھے طریقے سے پروجیکٹ کرنا ہوگا, اور پھر اکارڈنگلی اس فیوچر کو جہاں ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں آفٹر 1 ایئر, 2 ایئر, 5 ایئرس, وہاں جہاں ہم خود کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس تصویر میں, جس شکل میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جن گولس کی فارم میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں ہم پہنچ سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ود دا پیسیج آف ٹائم ہر چیز میں چینج آ رہی ہے. آپ کی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کے جو کنٹینٹس ہیں ریوائز, کریکولم ریوائز ہو رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں فیوچر کو میٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ایز کمپیئر ٹو آل ادر جتنی بھی نیشنس ہیں ہم ان سے کس طریقے سے پیچھے نہ رہیں, نہ ہمارے بچے پیچھے رہیں, اور ہماری نیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, وہ بھی پوری ہوں, اور جو ہماری فیوچر نیڈس ہیں ان کو ڈٹرمائن کیا جا سکے پلاننگ کے تھرو, ہمارے فیوچر کو ڈٹرمائن کیا جا سکے پلاننگ کے تھرو, ان کو بھی ہم آگے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی فارم میں ہم اس کو دیکھیں اور سوچیں. Then we have 8 point that is related to education planning should be pragmatic.
تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنی جو پلاننگ ہے اس کو پریگمیٹک نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے کبھی بھی آؤٹ کم اچیو نہیں کر سکتے. پریگمیٹک کا تعلق ہوتا ہے ریالٹی سے, یعنی آپ نے ریئل تھنگس کو کنسیو کرنا ہے, ریئل گولس کو کنسیو کرنا ہے, ریئل آبجیکٹیوز کو کنسیو کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم ہوا میں نعرے مارتے رہیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ ڈٹرمائن کر لیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ ایک مائکرو لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں, چاہے ایک اسکول لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں, چاہے آپ پروونشل لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں, چاہے نیشنل لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں, واٹ ایور دا لیول آف پلاننگ از, آپ کی پلاننگ شوڈ بی پریگمیٹک, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ریالٹی اینڈ دا ریئل نیڈس آف دا سوسائٹی اینڈ دا ریئل نیڈس آف دا آرگنائزیشن. تو جب تک آپ کی پلاننگ پریگمیٹک نہیں ہوگی, یا آپ زیادہ یعنی آپٹیمسٹک ہو جائیں یا زیادہ آپ فارچونسٹک ہو جائیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ جب چیزیں ویسی نہیں ہوگی تو آپ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ پریگمیٹکلی اپروچ یوز کرنی ہے, اور جو نیچرلی ہو سکتا ہے آپ سے, جو چیزیں ممکنات میں ہیں, پاسبلٹیز میں ہیں, ان کو ڈٹرمائن کرنا ہے, ان کو الٹرنیٹیو کے طور پہ سلیکٹ کرنا ہے, نہ کہ ہم ایسے خیالوں میں یا ایسے خوابوں میں, ایسے ڈریمز میں کھو جائیں جو کہ ہیومنلی پاسبل نہ ہو یا نیچرلی ہمارے لیے پاسبل نہ ہو, اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہوں لوگ ہمارا مذاق اڑائیں. تو ہمیشہ کیپ ان مائنڈ کہ جب ہم پریگمیٹک جب بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں, اٹ از ویری سیریس ایکٹیویٹی, اٹ شوڈ آلویز بی پریگمیٹک, کہ ہم نے کبھی بھی ریالٹی سے دور نہیں جانا, امیجینیٹیو اتنا زیادہ نہیں ہو جانا کہ بعد میں ہم ان گولس کو کسی صورت میں اچیو نہ کر سکیں, یعنی ہمارے لیے چیزیں ڈویبل نہ ہوں, ہمارے لیے چیزیں اچیویبل نہ ہوں. تو ہمیشہ یہ رکھنا ہے, اس سے اتنی ہی ہم نے چھلانگ لگانی جتنی ہم لگا سکتے ہیں, صرف اتنا لیول پہ سوچنا ہے جہاں ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو بہت بڑا لیول سامنے رکھ لیں گے, اور اس کے بعد نہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے, نہ ہم اس چیز کو اچیو کر پائیں گے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی ایجوکیشن پلاننگ ہماری پلانس ہیں, ان سب میں جو پالیسی ہے امپلیمنٹیشن گیپس ہیں, یعنی ہم سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, اور ہر رپورٹ میں ہم اسی چیز کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو پلان کیا تھا ہم اس پر دائیں بائیں میں نہیں پہنچ سکے, اور ہم نے وہ چیزیں پراپرلی اچیو نہیں کی. اس کا ایک بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ پلاننگ پریگمیٹک نہیں ہوگی, یعنی جس کا تعلق زیادہ ریالٹی سے نہیں ہوگا, وہاں پہ معاملات ڈفرینٹ نظر آئیں گے. آپ میں سے کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسکالرس؟ No one? Okay. Then planning of education should be a continuous process that takes into consideration current changes in society. جیسے میں نے شروع بات کی ہے کہ آپ کی جو پلاننگ ہے یہ ڈائنامک ہے, اسٹیٹک نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ اگر ہمیں ود دا پیسج آف ٹائم اپنے کچھ پلان چینج کرنے پڑتے ہیں, کچھ ٹارگیٹ چینج کرنے پڑتے ہیں, اس میں رد و بدل کرنی پڑتی ہے, تو ہم کر سکتے ہیں, بیکاز اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلاننگ اور امپلیمنٹیشن ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو جو لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہی لوگ اگر امپلیمنٹ کروائیں تو سب سے اچھا یہ کہا جاتا ہے. اگر جو لوگ پلان کر رہے ہیں جو امپلیمنٹ کوئی اور کر رہے ہیں, تو اس میں جو چیزیں چینجز کے طور پہ آ رہی ہیں ان کو ڈٹرمائن کیا جائے, ان ڈیویشنس کو ڈٹرمائن کیا جائے کنٹرولنگ اسپیکٹ میں. اور اس کے بعد اگر ہمیں کچھ پلان یا جو ہم نے چیزیں ڈیسیزنس دیے ہوئے ہیں بیفور ٹائم, اگر اس میں کچھ چینجز ریکوائرڈ ہیں تو وہ بھی کی جائیں, کیونکہ ہم نے اپنے گولس کو اچیو کرنا ہے کسی بھی فارم میں. اگر میتھڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو میتھڈ چینج کیا جائے, پروسیجر چینج, یا پالیسی میں کوئی مائنر چینجز کی ضرورت ہے وہ کیا جائے, یا ایک مائکرو یا چھوٹا سا پلان اسٹینڈنگ پلان یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ یوز کیا جائے. واٹ ایور, ہم پلاننگ سے ہمیشہ منسلک رہتے ہیں اور چیزوں کو انالائز کرتے رہتے ہیں, اور کنٹرولنگ جو اسپیکٹ آف مینجمنٹ کا ہے وہ اسی چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ ڈیویشن کو کنٹرول کیا جائے, اور اگر اس میں کوئی ریمیڈیز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں جس سے ہم اپنے گولس کو اچیو کر سکیں. دین ایجوکیشن پلاننگ از ڈیلیبریٹ ایکشن, اٹ ڈز ناٹ ہیپن بائی ایکسیڈنٹ. اس میں بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہے, بہت زیادہ غور و خوض ہے. میں نے کہا کہ یہ سیریس ایکٹیویٹی ہے, چونکہ ہم اپنے اسکول لیول پہ, اپنے ایک سیکنڈری لیول پہ, ایلیمنٹری لیول پہ, پرائمری لیول پہ, یا اسی لیول پہ, یا ہائر ایجوکیشن لیول پہ, ہائر سیکنڈری لیول پہ ہم چیزیں پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از ویری ڈیلیبریٹ پروسیس اینڈ ڈیلیبریٹ ایکشن. Then the last one is related to education planning is formal activity. Definitely جو planning ہے it is done at organizations, اور organizations میں جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ فارمل ہوتے ہیں, ہم جواب دہ ہوتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز کے. we assume the responsibility because اس کے جو بھی آؤٹ کمز آئیں گے اس کی بھی ہم نے رسپانسبلٹی لینی ہے, اور جو چیزیں ہم نے پلان کی اس کے جو پازیٹیو چینجز آنی ہیں اس کی بھی ہم نے کریڈیبلٹی بھی لینی ہے اور رسپانسبلٹی بھی لینی ہے. تو it is very formal, it has a structured plan and some procedure written form to follow. Definitely ہمارے پاس جو بھی ایکشن ہمارے پلانس ہیں وہ اسٹرکچرڈ بھی ہیں اور ریٹن بھی ہیں, اور ہم اس میں کنفائنڈ ہوتے ہیں اس میں.
آپ کی طرف سے کوئی میرا کمنٹ ہے تو مجھے بتائیں.